प्रेज गॉड। इसी के नाम में आप सबकी सलामती हो। आप जहाँ जहाँ हमें देख रहे हैं, हम ईमान लाते हैं कि आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। मिसाली घराना की एक और जबरदस्त एपिसोड के साथ हम आपके हुजूर में हाजिर हैं और हम ईमान लाते हैं कि सारी एपिसोड की तरह ये एपिसोड भी आपके लिए वैसे भी तरक्की का एक मैं आपका होस्ट डॉक्टर सदीक अपने साथ प्रेज गॉड। यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। मिसाली घराना की एक और ज़बरदस्त एपिसोड के साथ आपके हुजूर में हाजिर हैं। मैं आपका होस्ट पास्टर शौकत सदीक और मेरे साथ मौजूद है एज यूजुअल आयजा तारिक। आज आपको प्रोग्राम मिसाली घराना की एक और शानदार एपिसोड में वेलकम करते हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि आप हमारी इन तमाम एपिसोड से बहुत बरकत हासिल कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं खुदा के खादिम, ना सिर्फ खादिम बल्कि आप एक ज़बरदस्त आर्टिस्ट भी हैं, आप पास्टर भी हैं, आप एक शौहर भी हैं, एक बाप भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर एल्बर्ट यूसुफ। पास्टर साहब, हम आपको मिसाली घराना के इस एपिसोड में वेलकम करते हैं। सिस्टर साइमा एल्बर्ट, आपको भी हम मिसाली घराना के इस एपिसोड में वेलकम करते हैं। पास्टर साहब, बताइए कि शादी को कितना अरसा हो गया आपके? खुदा के फजल से मेरी शादी को 26 साल हो गए हैं। वाह जी वाह। आपने सिल्वर जुबली मना ली है। जी सर। कितने बच्चे हैं? सर, खुदाउन ने मुझे 2 बेटियां और 2 बेटे दिए हैं। हाँ। बेटियां दोनों बड़ी हैं और बेटे दोनों छोटे हैं। तालीम हासिल कर रहे हैं, खुदाउन की शुक्रगुजारी है। और तालीम के साथ साथ चर्च में वो मेरे साथ हम खिदमत है। मेरी बड़ी बेटी जो है वो वर्शिपर है, प्रेज गॉड। छोटा बेटा जो है वो भी वर्शिपर है, और जो मेरा बड़ा बेटा है वो ढोलक प्ले करता है। और इस तरह हम मिलकर खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं। प्रेज गॉड। ना सिर्फ बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं बल्कि आपके साथ मिनिस्ट्री में भी शाना बशाना खिदमत कर रहे हैं। प्रेज गॉड। किस मिनिस्ट्री से ताल्लुक है आपका? थोड़ा अपनी मिनिस्ट्री के बारे में बताइए। हमारी मिनिस्ट्री का नाम फेथ चर्च मिनिस्ट्री। पास्टर बिशप क्लेमेंट जॉर्ज साहब वो हमारे इंचार्ज है। और फेथ चर्च मिनिस्ट्री सैटेलाइट ऑन रावलपिंडी में मौजूद है। और पूरे पाकिस्तान में फेथ चर्च मिनिस्ट्री की 35 ब्रांचेस वाह। काम कर रहे हैं हम खुदा का। 35 ब्रांचेस हैं पूरे पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान। फेथ चर्च मिनिस्ट्रीज की। जी सर। वंडरफुल वंडरफुल। तो आपकी ब्रांच जो है वो? मेरी ब्रांच जो है जेम्स टाउन अडियाला रोड रावलपिंडी में। आप वहाँ पर पास्टर इंचार्ज के तौर एज ए पास्टर इंचार्ज 10 साल हो गए मुझे वहाँ पे खिदमत करते हुए। वंडरफुल। तो बताइए अपनी निजात का तजर्बा कि कैसे आपने निजात पाई और वो क्या तजर्बा था? ये खुदा की शुक्रगुजारी है कि शुरू से ही हमारी फैमिली जो है खुदा के साथ चलने वाली फैमिली थी। मेरे वालिद साहब चर्च के एल्डर थे, फेथ चर्च मिनिस्ट्री के एल्डर थे। और वालिद साहब की बदौलत ही ये खुदा ने हमें अपनी तरफ खुदा लेकर आया। और आज से तकरीबन 27 साल पहले, शादी से पहले मैंने निजात का तजर्बा हासिल किया और मैंने बपतिस्मा लिया और अपने आप को खुदा के सुपुर्द किया। खुदा के सुपुर्द किया। और उसके कितने अरसे बाद आप मिनिस्ट्री करना शुरू हो गए थे? मैं तकरीबन 17 साल मैंने एज ए लेमैन अपने चर्च में खिदमत की। और 17 साल की खिदमत के दौरान बिशप साहब ने ये मुनासिब समझा कि उन्होंने कहा कि अब आप इस काबिल हो गया कि आप मिनिस्ट्री का हिस्सा बने। और फिर अडियाला रोड जेम्स टाउन में उन्होंने मुझे एक होम चर्च में एज ए पास्टर मुकर्रर किया। अब खुदा की शुक्रगुजारी है कि इन 10 सालों में खुदा ने वहाँ पर एक मुनज़्ज़म और ज़बरदस्त कलीसिया कायम की है। और खुदा ने हमें चर्च बिल्डिंग अपनी बनाने का फ़ज़ल दिया। और ये सब कुछ खुदा उनके फजल से है। प्रेज गॉड। जिसे आप लेमैन कह रहे हैं, मैं चाहूँगा कि ऑडियंस उसको सुन सके कि लेमैन खिदमत क्या है। आपने 17 साल एज ए लेमैन चर्च को सर्व किया। यस क्या खिदमत करते थे आप? सर, हमारा काम ये होता था कि सुबह चर्च जाके सफाई करना
اور چرچ کو تیار کرنا، کلیسیا کے آنے سے پہلے ہم ساری چیزیں تیار کرتے تھے، کوئی خادم آتا تو اس کی خدمت کرنا، اور جب کوئی چرچ میں کوئی پروگرام ہوتا تو اس میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، اور اس طرح 17 سال یہ اس کا شکر ہے خدا ان کا کہ اس نے ایز اے خدمت گزار کے طور پر ہمیں استعمال کیا۔ پریز گاڈ۔ اور ہر مہینے چرچ کتنے پیسے دیتا تھا آپ کو؟ کوئی پیسہ نہیں دیتا۔ کوئی پیسہ نہیں دیتا تھا۔ یہ خاص طور پہ میں نے بات آج کے جو لیڈرز ہیں جو خدمت میں آنا چاہ رہے ہیں، خدمت کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے پوچھا ہے۔ ہم سم ٹائمز ڈیمانڈ کرتے ہیں، ہم سم ٹائمز ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ چرچ ہمیں پیسے دے، چرچ ہمیں بلیس کرے، ہم اپنے جو خدمت کرتے ہیں ہمیں اس کا معاوضہ ملے۔ آپ کے سامنے مرد خدا بیٹھے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 17 سال انہوں نے چرچ کو سرو کیا ہے، کوئی معاوضہ، کوئی خدمت، کچھ نہیں لیا چرچ سے، اور اب خدا نے انہیں ایک شاندار خادم بنایا ہے، انوائنٹڈ مین آف گاڈ ہیں، اور آپ نے سنا ابھی کہ اپنا چرچ ہے، چرچ بلڈنگ ہے، اور ایک بڑی کلیسیا کے پاسبان ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، جس بھی کلیسیا کا حصہ ہیں، آپ صرف اور صرف سرو کیجئے۔ آپ یہ مت سوچئے کہ مجھے کیا رتبہ ملے گا، مجھے کیا مقام ملے گا، یا مجھے اس سے کیا فائدہ ملے گا۔ آپ صرف خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہیں، اور ایک وقت آئے گا جب خدا آپ کو خود سے سر بلند کرے گا، ایلیویٹ کرے گا۔ ہیلیلویا۔ سسٹر، آپ مجھے بتائیں کہ آپ ایک خادمہ ہیں اور آپ ایک ماں بھی ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ منسٹری میں پاسٹر جی کو کیسے سپورٹ کرتی ہیں اور گھر پہ آپ اپنے بچوں کی کیسے ٹیک کیئر کرتی ہیں؟ میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ خدا نے مجھے اس قابل سمجھا۔ میں جب گھر کے اندر جب ہم نے پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے جانا ہے، وزٹ میں جانا ہے، خدمت میں کسی طور پہ نکلنا ہے، تو پہلے سارے گھر کا انتظام کر کے، گھر کے سارا مینجمنٹ کر کے، بچوں کی ساری ضرورتوں کو پورا کر کے، تو پھر میں ان کے ساتھ باہر نکلتی ہوں، تاکہ ہم جتنی دیر بھی باہر رہیں ہمیں کوئی ٹینشن نہ ہو پیچھے۔ جو بچوں کا ٹائم ہوتا ہے وہ بچوں کو ہم پورے طور پر دیتے ہیں، اور جو کلیسیا کا ہوتا ہے کلیسیا کا بھی ان کو بھی پورے ٹائم ہم دیتے ہیں۔ اور خداوند کی شکر گزاری کہ میں پوری میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کے ساتھ مل کر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر طرح سے ان کے ساتھ کھڑی ہوں، ان کو سپورٹ کروں، اور یہ ہے کہ خداوند فضل بھی دیتا ہے اور وہ اس طرح سنبھالتا بھی ہے، اور وہ جتنا کلیسیا کا ٹائم ہے ایز اے وہاں میں وومن منسٹری کو بھی چلا رہی ہوں۔ جب وہاں تقریباً میرے ساتھ 12 سے 13 بہنیں ہیں میرے ساتھ جو کام کر رہے ہیں۔ ہم ٹیوزڈے کو ہمارا وزٹ ہوتا ہے، اور ویڈنسڈے کو ہماری میٹنگ ہوتی ہے 1 گھنٹے کی، اور اسی طرح خدا ان کا شکر ہے۔ ونڈرفل سسٹر۔ تو جیسے سسٹر نے بتایا کہ وہ گھر پہ بچوں کو بھی ٹائم دیتی ہیں، اور جو خدا کا وقت ہے، جو چرچ کا ٹائم ہے، وہ چرچ کو دیتی ہیں، اور اپنے ہسبینڈ کو شانہ بشانہ ان کے ساتھ چلتی ہے اور انہیں سپورٹ کرتی ہے، چاہے وہ کلیسیا ہے یا چاہے وہ گھر پہ ہے۔ پاسٹر صاحب، آپ نے بتایا کہ آپ ایک آرٹسٹ بھی ہیں، مصور ہیں، آپ ایک بزنس کر رہے ہیں، بیریا ٹاؤن راولپنڈی میں آپ کا اپنا بزنس ہے۔ آپ ایک پاسبان ہوتے ہوئے اور ایک بزنس مین ہوتے ہوئے ان دونوں چیزوں کو کیسے بیلنس کر رہے ہیں؟ خدا ان کی یہ شکر گزاری ہے کہ میری پریورٹی جو ہے وہ خدمت ہے۔ سب سے زیادہ میں خدمت کو ٹائم دیتا ہوں، اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ خدا محنتی کے ہاتھ کو سرفراز کرتا ہے، اور پھر خدا کے کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ خادم پہلے اپنے گھر کا بہتر بندوبست کرنے والا ہو۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ خدا نے جس کلیسیا کا مجھے حصہ بنایا ہوا ہے اور جس کلیسیا میں مجھے رکھا ہے، وہ روپے پیسے کے حساب سے بہت زیادہ اسٹرانگ کلیسیا نہیں ہے، اور میں نے خدا کے حضور یہ دعا کی، اور میں نے کہا خدا تو نے جو مجھے سکلز دی ہیں، اگر میں وہ استعمال کر کے اپنا بھی اور ساتھ میں چرچ کی بھی سپورٹ کر سکوں، تو پھر خدا کی رہنمائی سے میں نے یہ ڈسیزن لیا۔ 10 سال میں نے خدمت کے دوران اپنے کام کو چھوڑا ہوا تھا، میں کام نہیں کرتا تھا۔ پھر بہت سے
کنونشنز اور بہت سے پروگرامز ایسے ہوتے تھے کہ جو میں کرنا چاہتا تھا مگر روپیہ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے میں اس طور سے نہیں کر پاتا تھا۔ پھر میں نے یہ ڈسیزن لیا کہ میں جو خدا نے مجھے ہنر دیا ہے پینٹنگ کا ہنر، میں نے پھر بحریہ ٹون میں فیس 4 سوک سینٹر، وہاں پر ایک شاندار خدا نے مجھے آرٹ گیلری دی ہے۔ میں نے کہا کہ وہاں سے جو خدا مجھے انکم دے گا وہ میں چرچ پہ خرچ کروں گا، اور خدا ان کی شکر گزاری یہ ہے خدا ایسا کر رہا ہے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ بہت ہی انکریجنگ ہے، بڑی زبردست سٹوری ہے پاسٹر صاحب کی۔ پاکستان میں سٹائل یہ ہے کہ اگر کوئی پاسبان بزنس کرنے لگے تو اس پہ انگلیاں اٹھتی ہیں، باتیں کرتے ہیں لوگ کہ پادری صاحب ان بزنس مین بھی ہو گئے نے۔ بٹ اگر آپ ویسٹ کو دیکھیں، وہاں پر ایک پاسٹر کے کئی بزنسز ہوتے ہیں۔ میں پرسنلی کئی ایسے پاسٹرز کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے پلازاز خرید لیے ہیں، یعنی چرچ نے پلازاز خرید لیے ہیں، اپنے بزنس ہب بنے ہوئے ہیں، اور وہاں سے جو رینٹ آتا ہے وہ سارے کا سارا مشن کے کام کے لیے، وہ چرچ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو پاکستانی چرچ کو، پاکستانی لیڈرز کو بھی اب اس مقام پر آنا ہے، اپنے ذہن کھولنے ہیں تاکہ ہم اس لیول پہ خدمت کر سکیں جس لیول پہ خدا چاہتا ہے یا ہم اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں۔ پاسٹر صاحب نے کہا کہ بہت ساری جگہ ایسی ہوتی تھی جہاں پر وہ روپے پیسے کی کمی کی وجہ سے پہنچ نہیں پاتے تھے، بٹ آئی بلیو کہ اس بزنس کے وسیلہ سے خدا نے آپ کی خدمت کو ایکسپینڈ کیا ہے، پلس چرچ میں خدا کی برکت آئی ہے۔ ظاہر ہے جو روپیہ پیسہ آ رہا ہے اس کی ٹائتھ چرچ میں آ رہی ہے، پیسہ چرچ میں آ رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پولوس نے بھی ٹینٹس بنا کے، خیمہ دوزی کر کے، خیمے بنا کے اس نے خدمت کو سپورٹ کیا، اپنے مشن ٹرپس کو سپورٹ کیا، ہمیں بھی ایز اے لیڈر ہمیں ایک بزنس، ایک نہیں بلکہ شاید زیادہ بزنسز ہونے چاہیے جو آپ کی خدمت میں، خاندان کو سپورٹ کرنے میں آپ کی مدد کر سکیں۔ اور سر ایک اور خدا نے میرے دل کے اندر بوجھ رکھا ہے، پاکستان کی تمام کلیسیاؤں کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں، جو بیٹیاں جو بیٹے پینٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں، پورٹریٹ کیلیگرافی سیکھنا چاہتے ہیں، واٹر کلر سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ فری الکاسٹ وہ ہماری آرٹ گیلری میں آ کے اس پینٹنگ کو سیکھ سکتے ہیں۔ اور میں ایمان کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر کوئی 1 سال تک مکمل طور پر ٹائم دے تو وہ اپنا بزنس کرنے کے قابل ہو جائے گا اور وہ اپنا بزنس کر سکتا ہے۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ پاسٹر صاحب میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اس موٹیویشن کے لیے، انکریجمنٹ کے لیے، اور خاص طور پہ چرچ اس بات کے لیے پاسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں یہ فری آف کاسٹ آپ سب کو سکھانے کو تیار ہوں۔ تو پورے پاکستان میں بلکہ دنیا سے باہر بھی جہاں جہاں یہ ایپیسوڈ دیکھی جا رہی ہے، آپ پاسٹر صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ان کا فیس بک پہ پیج ہے، آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں، ان پہ ان کے نمبرز ہیں، آپ ضرور کانٹیکٹ کیجیے اور ایک پروفیشنل کیریئر اپنائیے۔ پاسٹر صاحب یہ بتائیے کہ بزنس بھی ہے اور چرچ بھی ہے، آپ دونوں کو بیک وقت اکٹھا لے کر چل رہے ہیں، کیا یہ دونوں چیزیں آپ کے خاندانی لائف کو ڈسٹرب کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں، یا آپ کس طرح سے بیلنس کرتے ہیں؟ اب بزنس ہے، کلیسیا ہے، پھر آپ کی وائف اور بچے بھی ہیں، تو خاندان کو آپ کیسے ٹائم دیتے ہیں؟ خدا ان کی یہ شکر گزاری ہے کہ جب دوسرا مددگار روح القدس ہمارے ساتھ ہے تو روح القدس ہماری مدد کرتا ہے، روح القدس ہمیں لیڈ کرتا ہے، اور جو روح القدس کی پروٹیکشن میں، روح القدس کی رہنمائی میں جو چلتے ہیں وہ تمام چیزوں پر غالب آ سکتے ہیں۔ میں جو فیملی کا ٹائم ہے فیملی کو دیتا ہوں، جو چرچ کا ٹائم ہے وزٹ میرے چل رہے ہیں، اور جو بزنس کا ٹائم ہے وہ میں بزنس کو دیتا ہوں۔ سسٹر جی مجھے بتائیں، جیسے پاسٹر جی نے کہا کہ وہ منسٹری میں بھی ہیں، ان کا اپنا بزنس بھی ہے، تو آپ ان کو منسٹری اور گھر پہ تو سپورٹ کرتی ہیں، تو آپ ان کے بزنس پہ ان کو کس طرح سے سپورٹ کرتی ہیں؟ بزنس میں اس طرح کرتی ہوں کہ میں دعا پیچھے ہم ضرور کرتے ہیں، پیچھے مجھے جب جب ٹائم ملتا ہے میں وہ ٹائم ضائع نہیں کرتی، میں خدا کی حضوری میں جھک جاتی ہوں۔ ظاہر ہے میں اس میں تو کچھ کر نہیں سکتی، پیچھے میں سپورٹ یہ ہے میری کہ میں دعا کرتی ہوں۔
تو سسٹر جی کہتی ہیں کہ وہ بے شک ان کے بزنس میں ایز سچ کوئی سپورٹ نہیں کر سکتی، لیکن ان کی بڑی جو ان کے لیے مدد ہے، ان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ دعا ہے۔ وہ پاسٹر جی کے لیے دعا کرتی ہیں ان کے لیے، تاکہ وہ اپنے روزگار میں بھی اسی طرح بڑھ سکے جس طرح وہ کلیسیا میں اور خدا میں بڑھتے ہیں۔ تو پاسٹر جی اور سسٹر جی، میرا سوال آپ دونوں سے ہے کہ آپ بچوں کی پرورش مل کر کس طرح سے کرتے ہیں، اور آپ اپنے بچوں کو فیوچر میں کہاں دیکھتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں وہ کیا کرے اپنے فیوچر میں؟ خدا ان کی شکر گزاری ہے سسٹر کہ ہماری 2 بیٹیاں 2 بیٹے ہیں، اور جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہ منسٹری میں بھی ہماری خدمت کر رہے ہیں، ہم مل کر خدمت کر رہے ہیں منسٹری میں، اور دونوں میری بیٹیاں بی ایس سی کر رہی ہیں، بیٹا بی ایس سی کر رہا ہے، اور سب سے چھوٹا بیٹا جو ہے وہ فرسٹ ایئر میں ہے۔ تو ہم ہمارا ایمان ہے کہ جیسے خدا نے ہمیں چنا ہے، اسی طرح خدا نے ہماری فیملی کو، ہمارے بچوں کو بھی اپنی خدمت کے لیے چنا ہے، اور ہماری یہ وش ہے، اور وہ بالکل ہمارے ساتھ اسی طرح خدا میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور دونوں بیٹیاں اور دونوں بیٹے جو ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ آنے والے وقت میں خدا کے خادم بنے اور خدا کی خدمت کرے۔ تو سسٹر جی آپ کا کیا پلان ہے بچوں کے لیے؟ بچوں کے لیے چھوٹا بیٹا تو جب خدا نے بلیس کیا تو وہ مانگئی ورشپ پر تھا، اور خداوند کی شکر گزاری، وہ جب 5 سال کا تھا تو تب بھی وہ گاتا تھا تو خدا کی حضوری چھوتی تھی، اور اب بھی وہ اتنا پیارا گاتا ہے۔ تو ایمان ہے کہ آنے والے وقت میں وہ ایک ورشپ پر بھی ہوگا، ایک خادم بھی ہوگا۔ اور جو بڑی بیٹی ہے اس کے لیے بھی خدا نے مثلا ہمیں تو پتہ ہے کہ وہ آنے والے وقت کی خادمہ ہے، لیکن خدا نے دوسروں کو اس کے بارے میں ڈریم دکھائے، اور پھر ان لوگوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیے۔ اسی طرح جو چھوٹی بیٹی ہے اس کے بارے میں بھی خدا نے بہت زیادہ اس کے ساتھ نبوتی کلام ہوئے ہیں کہ یہ سیمری کرے، کہ وہ بھی مثلا خدمت میں آئے، اور ہمارا ایمان ہے کہ آنے والے وقت میں وہ بھی ایک، کیونکہ خدا نے ہمیں عام بچے دیے ہی نہیں ہیں، خدا نے ہمیں بڑے خاص بچے دیے ہیں۔ شکر گزاری اس بات کی کہ ہمارے چاروں بچے جو ہیں مذبح پر کام کر رہے ہیں، تو اس بات کے لیے ہمیں پورا ایمان اور بھروسہ ہے کہ خدا نے ہمیں عام بچے نہیں دیے، وہ بڑے خاص بچے خدا نے ہمیں دیے ہیں، اور اس بات کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہر چیز جو ایک ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ بچوں کے اندر خوبیاں ہوں، احساس کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ماں باپ سے چھپاتے ہیں باتیں، لیکن انہوں نے ہر بات ہم سے شیئر کرنی ہوتی ہے۔ لوگ وہ ایک ماں باپ ایسے ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو رکھا ہے جیسے ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور شکر گزاری اس بات کی ہے کہ خدا نے مثلا دنیا سے الگ رکھا ہوا ہے، کہ دنیا داری کی باتیں ہمیں ان میں نظر نہیں آتی۔ تو ساتھ ساتھ یہ پرورش ہم کر رہے ہیں کہ میری مین چیز پہ یہ فوکس ہوتا ہے کہ بیٹے آپ کی زندگی میں جھوٹ مجھے واقعی نہیں مجھے پسند، اور میں یہ کہتی ہوں اگر کہیں ان سے غلطی ہو بھی جائے تو میں کہتی ہوں یہ مجھے بات بالکل نہیں پسند، جھوٹ نہیں بولنا۔ اور ایسا ہی ہے، خداوند کی شکر گزاری اپنے پاپا کے ساتھ بھی وہ فرینک ہے، میرے ساتھ بھی مثلا انہوں نے کبھی پہلے وہ بات جو بھی باہر ہوگی وہ پہلے آ کے ہم سے کریں گے، پھر انہوں نے بعد میں، پہلی بات ان کے کوئی دوست ہے ہی نہیں ہے، ہمارے بچوں کے دوستی ہے ہی نہیں ہے، اگر ہو بھی تو وہ باہر کی حد تک یا کالج یہاں تک، اب اندر نہ کوئی ہمارے گھر کو ان کے دوست آتے ہیں، نہ ہمارے بچے کسی کے گھر۔ ونڈرفل ونڈرفل، بہت ہی خوبصورت خاندان جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت ایسے کی ہے کہ وہ ان سے خوف زدہ نہیں ہیں، ہر ایک بات کو ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو بھی وہ اوپن ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین طریقہ ہے اپنے بچوں کی پرورش کرنے کے لیے کہ وہ آپ سے خوف زدہ نہ ہوں، وہ اپنی چیزیں، اپنے معاملے آپ سے چھپائیں نہ، بلکہ وہ آپ کے سامنے دوستوں کی طرح ہر ایک بات کھول دیں۔ پاسٹر صاحب، آپ نے بتایا کہ 26 سال آپ کی شادی کو ہو گئے ہیں، کوئی ایسا تجربہ جو ہمارے سیکھنے کے لیے ہو، جو تلخ تجربہ ہو، مشکل وقت ہو، شادی سے پہلے میں بھی یا شادی کے بعد اکثر حالات خراب ہو جاتے ہیں، روپے پیسے کی قلت شروع ہو جاتی ہے، مطلب سٹرگلنگ لائف ہوتی ہے، کوئی ایسا تجربہ جو آپ چاہتے ہیں کہ ہماری آڈینس سنیں اور
کس طرح خدا نے پھر اس میں آپ کی مدد کی، ہم یہ سننا چاہتے ہیں۔ سر خدا ان کی شکر گزاری اس بات کے لیے کہ جب سے میں نے میری زندگی میں نجات کا تجربہ آیا ہے، اس کے بعد سے خدا نے مجھے سنبھالا ہے۔ اس سے پہلے کی بات میں کہتا ہوں کہ جب میں نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا تھا، اس وقت میرے حالات اتنے اچھے نہیں تھے۔ میں کام بھی کرتا تھا، سب کچھ تھا، محنت بھی بہت کرتا تھا، مگر جس طور سے فیملی کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے تھا، میں فائنینشلی طور پر کمزور تھا۔ مگر جب سے یسوع میری زندگی میں آیا ہے، جب سے خدا کا بیٹا میری زندگی میں آیا ہے، تو میری تمام کمیاں، میری تمام کمزوریاں اس نے پوری کی ہیں۔ اور میں شکر گزاری اس بات کے لیے سر کرتا ہوں کہ میرا ریلیشن میرے خدا کے ساتھ بڑا گہرا اور مضبوط ہے۔ اور جب کبھی حالات ایسے آتے ہیں، مشکل فیس کرنی پڑتی ہے، تو مجھے پہلے سے رول کو آگاہ کر دیتا ہے کہ میں تجھے ایک سٹیپ آگے لے کر جا رہا ہوں۔ اور خداؤں کی شکر گزاری ہے کہ سیم اسی طرح ہوتا ہے کہ جب جب میں خدا میں آگے بڑھتا ہوں، مشکلیں بھی آتی ہیں، منسٹری میں بھی مشکلات آتی ہیں، مگر فوراً خدا مجھے سنبھال لیتا ہے اور خدا کلام کرتا ہے، اور خدا اپنے رول کو اس کے وسیلہ سے کلام کرتا ہے، میں تیرے ساتھ ہوں اور میں تجھے سنبھالوں گا اور میں تجھے زوراور کروں گا۔ اور مجھے وہی ورس یاد آتی ہے، جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ۔ ہاللویہ، ہاللویہ۔ خوبصورت بات، جب آپ کا تعلق مسیح کے ساتھ درست ہو جاتا ہے، مشکلیں تو آئیں گی، طوفان تو آئیں گے، لیکن خدا اس میں آپ کی مدد کرے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم مشکلوں سے بالاتر ہو جائیں یا مشکلیں ہماری زندگیوں سے ختم ہو جائیں۔ پرابلمز ہیں، ایشوز ہیں، کلام میں لکھا ہے صادق کی مصیبتیں بہت سی ہیں۔ اٹ مینس کہ پرابلمز ہیں، ایشوز ہیں اور یہ رہیں گے، لیکن جو آپ کا مسیح کے ساتھ تعلق ہے وہ آپ کو ان ساری چیزوں سے نکال بھی لیتا ہے، فتح بخشتا ہے، سرفراز کرتا ہے۔ مسیح کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ درست ہونا چاہیے، پھر وہ خاندانی مسئلے ہوں، منسٹری کے چیلنجز ہوں، بزنس کے پرابلمز ہوں، آپ خدا میں گرو کرتے رہتے ہیں۔ ہاللویہ۔ پاسٹر صاحب یہ بتائیے کہ چونکہ بچے منسٹری کو تو سرو کر رہے ہیں، اسٹڈی بھی کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں آپ کے بچے یا ان میں سے کوئی ایک آپ کے ساتھ بزنس میں جمپ ان کرے گا، بزنس میں آئے گا، یا ان کا شوق ہے یا وہ کوئی اور بزنس کرنا چاہ رہے ہیں؟ میرے تینوں بڑے بیٹیاں اور بیٹے جو ہیں وہ تو کوئی اور بزنس کرنا چاہ رہے ہیں۔ چھوٹا بیٹا جو ہے اسے آرٹ سے لگاؤ ہے، اور وہ پینٹنگ بناتا ہے، وہ اسکیچ بڑے اچھے بناتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ آنے والے وقت میں وہ میرے ساتھ بزنس میں آئے۔ مگر چاروں بچے جو ہیں ان کی زیادہ کوشش یہ ہے کہ وہ منسٹری میں آئیں، وہ خدا کی خدمت میں آئیں، مگر چھوٹا بیٹا ساتھ یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ میرے ساتھ بزنس کرے۔ اس کے اندر آپ سمجھتے یہ ٹیلنٹ ہے، یہ ٹیلنٹ ہے وہ نظر آ رہا ہے، جی، اور وہ فیوچر میں ایک اچھا آرٹسٹ بن سکتا ہے۔ اچھا آرٹسٹ بن سکتا ہے۔ اور ابھی سے میں اس کے جب وہ پینسل اسکیچ وغیرہ کرتا ہے تو اس میں مجھے وہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ ایک باپ ہوتے ہوئے، ایک استاد ہوتے ہوئے نیچرلی آپ وہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے ڈی این اے میں ہے اور یہ خود سے ہی اس کے اندر یہ شوق پیدا ہوا ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ بڑی خوبصورت سٹوری ہے اس پورے خاندان کی۔ بچے سیٹلڈ ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں، گریجویٹ لیول پر پہنچ گئے ہیں، اور اب خدا کے فضل سے یہ ان کے بیاہ شادی کریں گے، نانا نانی دادا دادی بنیں گے، اب اپنی تیسری پشت دیکھیں گے۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ بچوں کے بچے یہ بوڑھوں کے لیے تاج ہیں۔ ہم بھی اپنے بڑے بیٹے کے لیے پلان کر رہے ہیں کہ وہ کب شادی کے لیے ایگری کرے اور ہم اس کی شادی کریں اور ہم دادا دادی بنیں، پھر آف کورس یہ نسل در نسل کام چلتا رہے۔ میری دعا ہے پاسٹر صاحب آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، منسٹری کے لیے، بزنس کے لیے، کہ خدا آپ کو ہزار چند بڑھائے اور آپ ترقی کرتے رہیں اور آپ ایک مثالی گھرانہ بنے رہیں۔ ہاللویہ۔ عزیزو، اس سٹوری میں بھی آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ نہ صرف یہ کہ ہم مسیحی ہوتے ہوئے ہم صرف کلیسیا
چرچ اور منسٹری کریں، بلکہ آپ میں ہم سب بزنس بھی کر سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، اور اس سے اپنے خاندان کو اور پھر منسٹری کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ بزنس چرچ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ بزنس کے بغیر اب چرچ کا چلنا مشکل لگ رہا ہے۔ ایکسپینسز بہت سے ہیں، ایکسپیکٹیشنز بہت ہیں، لیکن اس حساب سے چرچ کی اپنی انکم نہیں ہے۔ تو میں انکریج کروں گا، موٹیویٹ کروں گا، آپ لوگ جتنے اس ایپیسوڈ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ضرور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے، آپ خود موٹیویٹ ہوں اور دوسروں کو موٹیویٹ کریں کہ وہ نہ صرف چرچ بلکہ اپنے بزنس سے شروع کریں۔ اور نہ صرف یہ پاسبانوں کے لیے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے کلیسیا کے بھی ہر ایک فرد و بشر اب جابز کو چھوڑ کے، کارپوریشن کو، CDO کو چھوڑ کے اب وہ بزنس میں آئیں تاکہ وہ امیر ہوں، پھر اس کی ٹائپ چرچ میں آئے گی، چرچ امیر ہوگا، اور الٹیمیٹلی پاکستانی چرچ نیکسٹ لیول پر آ جائے گا۔ ہیلیلویا۔ پاسٹر صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ ہماری آڈینس کو بھی ضرور میسج دیں اپنے ایکسپیرینس سے۔ آپ ایک پاسبان ہیں، آپ ایک آرٹسٹ ہیں، آپ ایک بزنس مین ہیں، تو کس طرح پاکستانی چرچ بزنس کو بھی رن کر سکتا ہے، بزنس سٹارٹ کر سکتا ہے؟ کیا بزنس سٹارٹ کرنا اور نوکری کرنا یہ دونوں برابر ہیں؟ آپ کی پرسنل موٹیویشن کیا ہے؟ سب سے پہلے میں تمام عزیزوں کو، بیٹیوں بیٹوں کو، بہن بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ شاید نوکری کے ساتھ آپ اپنی فیملی کو لے کر بہتر طور پر نہیں چل سکتے۔ اس کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ضرور بزنس میں آئیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ بزنس بہت بڑے لیول سے شروع کیا جائے، آپ تھوڑے پیسوں سے بھی بزنس کر سکتے ہیں۔ جب تک آپ رسک نہیں لیں گے، آپ زندگی کے اندر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہماری قوم کے اندر، خاص طور پر پاکستانی کمیونٹی کے اندر، کلیسیا کے اندر، یہ تھوڑی سی کمی ہے کہ وہ بزنس میں رسک نہیں لیتے۔ جب آپ رسک لیں گے تو پھر آپ خدا کے جلال کو اپنی زندگی میں دیکھیں گے، اور آپ کی زندگی کے اندر خدا کا جلال ظاہری طور پر نظر آئے گا۔ ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف بزنس کے ساتھ اگر خدا کو آپ ساتھ لے کر چلیں، اور زبور 37 میں لکھا ہے، خداون میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا۔ جب آپ خداون میں مسرور ہوں گے اور پھر خدا کی رہنمائی سے آپ آگے بڑھیں گے، ابراہام کی طرح آگے بڑھیں گے، تو پھر خدا آپ کو برکات سے نوازے گا، اور خدا کثرت کی برکتیں آپ کو عطا کرے گا، نہ صرف آپ کو بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی، آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی، جیسے خدا نے ابراہام سے وعدہ کیا، میں تجھے نسل در نسل برکت دوں گا۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ بڑی زبردست موٹیویشن ہے جو پاسٹر صاحب نے دی ہے، اور ہم ضرور ہے کہ ہم ایز اے قوم ہم نوکریوں سے نکل کے ہم بزنس کی طرف آئیں، کاروبار شروع کریں، رسک لیں، خدا پہ بھروسہ کریں، اور خدا یقیناً ہمارا مددگار ہے۔ آمین۔ سسٹر جی، مجھے یہ بتائیں کہ پاسٹر جی خدمت میں بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، تو بہت مصروف رہتے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ اس کے علاوہ کبھی آپ کا ان کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا، یا ان کی طرف سے یا آپ کی طرف سے کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں، یہ تو بولتے ہی نہیں ہے، جھگڑا کرتے ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی ٹائم پر، پہلی بات ہے کہ ٹائم پر ہر چیز ہمیں ملتی ہے، اس میں کوئی نہیں ہوتا۔ اگر ہاں، یہ ان کی ایک یہ بات ہے کہ جو ٹائم یہ کہتے ہیں اگر 1 گھنٹے بعد ہوں گے تو وہ 2 گھنٹے بعد آتے ہیں، اس چیز سے تھوڑا سا ہوتا ہے۔ تو باقی خداوند کی شکر گزاری، گھر کو پہلے سپورٹ کرتے ہیں، گھر کی ساری چیزوں کو، کیونکہ گھر کا انتظام پہلے یہ کرتے ہیں، بعد میں یہ۔ تو یہ کہ یہ ایک شوہر بھی بہت اچھے ہیں، ایک باپ بھی بہت اچھے ہیں۔ کبھی بھی خداوند کی شکر گزاری کہ شاید جب خدا ہماری زندگی میں نہیں تھا تب شاید یہ چیزیں ہوتی ہوں گی، لیکن جب سے خدا ہماری زندگی میں آیا ہے، اس وقت تک کہہ لوں کہ زندگی میں سمجھتی ہوں جس زندگی میں، جس گھرانے میں خدا آ جاتا ہے، پھر یہ چیزیں ان گھرانوں میں کمیاں رہتی نہیں ہیں۔ اور ہم تو اتنے شادمان ہیں خداوند میں آ کے کہ کلام میں لکھا ہے نا، وہ اپنے طالب کو نیند میں ہی دے دیتا ہے۔
تو خداوند کی شکر گزاری انسان ہوتے ہوئے، ایک دنیا دار ہوتے ہوئے، جو انسان ایک چیزوں کی خواہش کرتا ہے، وہ کہہ لو کہ ہمیں نیند میں مل جاتی ہیں۔ خدا نے ہمیں کسی نعمت برکت سے خدا نے ہمیں باز نہیں رکھا۔ ہم اس لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جن زندگیوں میں ہم نے وہ خاندان دیکھے ہیں جن کے اندر خدا نہیں ہے، وہ دکھوں میں مصیبتوں میں ہم نے دیکھے ہیں اور وہ دکھ اٹھا رہے ہیں، لیکن میں یہی کہوں گی کہ خدا جب ہماری زندگیوں میں آتا ہے تو پھر ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی، اور شکر گزاری کے یہ بہت اچھے باپ بھی ہیں اور بہت اچھے شوہر بھی ہیں۔ اور مزے کی میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ جو بات ان کے دل میں ہوتی ہے وہ میرے دل میں ہوتی ہے، اور جو میرے دل میں ہوتی ہے ان کے بھی دل میں ہوتی ہے، کہ ہمیں خدا ایک دوسرے کو خدا کا روح ہمیں گائیڈ کر رہا ہوتا ہے، اور شکر گزاری کرتی ہوں کہ خدا نے ہمیں دنیا میں ایک کیا ہے، تو اس چیز کے لیے خداوند کی شکر گزاری۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا سسٹر جی کتنی شکر گزار ہیں کہ خدا نے ان کو ایک بنایا، ان کے لیے پاسٹر جی ایک مددگار ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بے شک ایک مثالی گھرانہ ہے۔ تو آپ بھی اس جوڑے سے، اس کپل سے انکریجمنٹ حاصل کریں اور آپ بھی ایک مثالی گھرانہ بن سکتے ہیں۔ تو آئی ریکویسٹ آل آف یو کہ جتنے بھی لوگ ہمیں مثالی گھرانہ کی اس ایپیسوڈ میں دیکھ رہے ہیں، ضرور یہ ایپیسوڈ اپنے فرینڈس اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی پاسٹر جی اور سسٹر جی کی لائف سے انکریجمنٹ حاصل کریں اور ایک مثالی گھرانہ بن جائیں۔ اور میں دیکھنے والوں سے یہ ضرور کہوں گی کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل مثالی گھرانہ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اور بھی بابرکت ایپیسوڈز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔